पता क्या है? ये मुझे पता अल्लाह ताला ने किया है, इसलिए हम सुनाना आ रहे हैं। किसने बनाया सूरज को, सूरज को, सूरज को? किसने बनाया सूरज को? अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया फूलों को, फूलों को, फूलों को? किसने बनाया फूलों को? अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया मछली को, मछली को, मछली को? किसने बनाया मछली को? अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया तितली को, तितली को, तितली को? किसने बनाया तितली को? अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया हम सबको, हम सबको, हम सबको? किसने बनाया हम सबको? अल्लाह ने बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मरियम फरमा। आपको सुनाऊंगी सफर की दुआ। सुब्हानल्लज़ी ज़करना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना लिरब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़िबा अहमद है। मैं आपको दूध पीने की दुआ सुनाऊंगी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है शीदा। आज मैं आपको एक की दुआ सुनाऊंगी। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरा तेरे में इज़ाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम। आपके बहुत मशहूर हैं कि आप तमाम लोग आज एक वर्किंग डे पे यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ हमारी भी रिसोर्सेज, कुछ वक्त की कमी, कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम वीकेंड्स को इस इवेंट के लिए यूटिलाइज़ नहीं कर सके। एक दफ़ा फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की यहाँ पे मौजूदगी, बिलीव मी, your presence here today and in every event is a source of great motivation, just not for your kids, but also for the teachers who work hard, जो कि आपके साथ आपके बच्चों की इस एजुकेशनल एक्सपीरियंस में खड़े हैं, अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, खुलूस से, नेक नियती से, सदक़े दिल से। आ तुझको बताऊं मैं तक़दीर उमम क्या है। आ तुझको बताऊं मैं तक़दीर उमम क्या है। शमशीर व सना अव्वल, ताऊस व रुबाब आखिर। आजकल हम जिस दौर में हैं वहाँ ताऊस और रुबाब अव्वल है और शमशीर व सना बाद में है। एजुकेशन की फील्ड में होने से कई स्कूलों में जाना होता है और वहाँ के प्रोग्राम तकरीबात में हम शामिल होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ज़ेर गौर आती हैं। एक तो ये कि ताऊस और रुबाब पे जो हमारा इन्हिसार है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। ताऊस और रुबाब से मेरा मतलब है कि जो म्यूज़िक है सपोर्ट के लिए वो बहुत इस्तेमाल किया जाता है। हमारी यहाँ पे कोशिश होती है कि हम कम से कम उस चीज़ को सपोर्ट दें, बल्कि ना ही दें, बिल्कुल ना दें। ये चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि वो जो सपोर्ट है वो एक आर्टिफिशियल सपोर्ट है और उसमें बच्चे की जो मेहनत है, जो बच्चे की क्रिएटिविटी है, वो इतनी सामने नज़र नहीं आती, वो उससे कवर कर दिया जाता है उन गैप्स को। तो मेरी ख्वाहिश है कि इन असातिज़ा के लिए जो उस सपोर्ट को इस्तेमाल किए बग़ैर बच्चों की तैयारी कराते हैं और खालिसतन बच्चों ही की क्रिएटिविटी, पोटेंशियल के ऊपर इन्हिसार करते हुए उनको आपके सामने पेश करते हैं, तो एक ज़ोरदार अपलॉज़ तो बनती है।
खसूसी मौलाना डॉक्टर साजिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब का जो तारुफ है वो इसी तरह है जैसे आप सूरज को दिया दिखाएं। SS तफसीर, पाकिस्तान मदरसा एजुकेशनल बोर्ड, साबिक मुदर्रिस दर्स निज़ामी जामिया हनीफिया सऊदाबाद, साबिक उस्ताद तफसीर व हदीस जामिया कराची मोहसिनात, जनरल सेक्रेटरी मरकज़ कुरान व सुन्ना कराची, मदारिस इल्मुल मीरास, ऑनलाइन दर्स निज़ामी जामियातुल मोहसिनात पाकिस्तान, रिसर्च आर्टिकल्स, कुतुब पे काम, विजिटिंग लेक्चरर अल-कौसर यूनिवर्सिटी, एक्सप्रेस टीवी में इस्लाम और जदीद मसाइल के हवाले से प्रोग्राम्स भी किए हैं। पंजाब चैनल अपना पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर मजहबी प्रोग्राम। इसके अलावा इनसे हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ है, हमारे मोहसिन हैं, हमारे रफ़ीक हैं और L2L पेरेंट भी हैं। डॉक्टर साहब के बच्चे हमारे इदारे में उस वक्त से पढ़ रहे थे, यूँ समझिए ही इज़ द फाउंडिंग पेरेंट ऑफ L2L अकेडमी। जब हमने 13 बच्चों से शुरू किया था और हमारी हाईएस्ट पेड फैकल्टी मेंबर वाज अर्निंग 5,000 रुपीज़ ओनली, और हमारी बिल्डिंग माशाल्लाह बहुत बेहतर हमने कर ली है। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, तो इनका हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस, इदारे के ऊपर कॉन्फिडेंस, फ़लसफ़े पे कॉन्फिडेंस हमारे लिए ताकत का बायस रहा और हम इनके साथ, इनके बच्चों के साथ ग्रो करते रहे। मोहसिन इसलिए है कि डॉक्टर साहब ने कई दफ़ा हमें समेटा भी। जब हम बिखरने लगे, जब हम टूटने लगे, तो उन्होंने हमारी हिम्मतें बढ़ाई। एक छोटा सा वाक़या है, एक दफ़ा मेरी एक पेरेंट से मीटिंग हुई और वो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने लगे और बहुत ही तुंदी थी उनके लहजे में और बहुत आमेज़िश थी, हक़ारत, गुस्सा, बहुत सारी फीलिंग्स मिक्स थी। तो ज़ाहिर अल्फाज का असर गहरा होता है दिल पे। तो मैं बहुत मेरा दिल टूटा और मैं बहुत अफसरदा थी। और उसके बाद डॉक्टर साहब से मेरी मीटिंग थी इनके बच्चों के हवाले से, तो ज़ाहिर आंखें नम हो गई क्योंकि ये हमारे रफ़ीक भी हैं, बहुत पुराना साथ है इनसे हमारा। तो डॉक्टर साहब ने मेरी हालत देखकर मुझसे कहा कि आप दिल छोटा ना करें। जब कोई आपसे इस तरह के लहजे में बात करता है जिससे आपको तकलीफ़ पहुंचती है, दुख होता है, आँख में पानी आता है, हाँ अल्फाज का असर बहुत देर तक रहता है दिल के ऊपर और चोट लगती है, मगर ये याद रखिए कि वो शख्स अपना तफसीली तारुफ आपसे करवा रहा है। वो आपको कुछ नहीं कह रहा, आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, आपकी सिंसेरिटी पे शक नहीं कर रहा, इदारे के तक़द्दुस को पामाल कर रहा है और अपना तफसीली तारुफ करा रहा है। उस वक्त तो मुझे वो बात समझ में नहीं आई क्योंकि मैं वाक़अतन जज्बात की रौ में थी और बहुत ज़र्ब लगी थी एहसासात के ऊपर, लेकिन अब इतना वक्त गुजरने के बाद समझ में आता है। डॉक्टर साहब ने हमारा हमेशा हमेशा एहसास रखा और इदारे की सोच और फ़लसफ़े, उस्तादों की, असातिज़ा की खुलूस, नेक नियति और सिद्क़ दिल से काम करने के ऊपर हमेशा उनको सराहा। इसीलिए मुझे ये लगता है कि इनके बच्चों ने जो इनका तालीमी सफ़र था यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गुजारा। ख़वातीन व हज़रात, बच्चे जो हैं वो माँ बाप को अपनी पहली मोहब्बत समझते हैं, होती है मेरी पहली मोहब्बत, फर्स्ट लव इज़ द पेरेंट, और दूसरी मोहब्बत उस्ताद होते हैं। और जब ये दो मोहब्बतें आपस में कभी भिड़ जाती हैं तो इसका नुकसान सबसे ज़्यादा बच्चों को होता है, क्योंकि बच्चे तस्वीर, एक तरफ पहली मोहब्बत, दूसरी तरफ दूसरी मोहब्बत, उन मोहब्बतों में ब्लैक एंड वाइट नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अपने बच्चों के इस तालीमी सफ़र को बेहतरीन बनाने के लिए वो यही है कि हमारा इनका ताल्लुक़ कभी किसी चपखलिश का शिकार नहीं बना, किसी कॉन्ट्रडिक्शन का शिकार नहीं बना, और अगर कभी कोई ऐसी बात रही भी तो हमने बैठ के मुफाहमत के साथ मुज़ाकरात कर लिए और उसके अमल को ठीक कर लिया। मेरा ख्याल है यही वजह है कि इनके बच्चे जो कि बड़े साहबजादे ओ लेवल्स जिन्होंने हमारे यहाँ से क्लियर किया, जो कि फ़र्स्ट बॉन्ड समझ लीजिए ऑफ L2L अकेडमी है,
انہوں نے سندھ و بلوچستان میں ڈسٹنکشن حاصل کی تھی او لیولس میں. دوسری اہم چیز یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے کبھی اس بات کو مد نظر نہیں رکھا کہ آپ کی بلڈنگ بہت اچھی نہیں ہے, یہاں پہ اے سیز نہیں ہیں, یہاں پہ سوئمنگ پولز نہیں ہیں, کیونکہ ان کا فوکس تھا تعلیم اور استاد کا تعلق اور تعلیم کے سفر کو بہترین اور آسان اور لائف لانگ بنانا. ادارے کا بھی یہی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ارادوں میں کامیاب کرے اور ایسے ادارے اور بھی اس وطن کو ملیں جو کہ خالصتاً تعلیم اور استاد کی اہمیت پر کام کر سکیں. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس محفل میں. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اپنی صبح ہمارے نام کی, ہمارے والدین کے نام کی اور اساتذہ کے نام کی. جزاک اللہ. السلام علیکم, میرا نام محسن ہے. السلام علیکم, میرا نام عثمان حسن. مجھے آپ کو پتا ہے ہم نے پاکستان ڈے میں کیا پڑھا تھا؟ جی مجھے پتا ہے, ہم نے ایک نظم پڑھی تھی. ہم نے مننے پیارے بچوں, آج کے جیون کے بچے وہی تو سامنے مننے پیارے بچوں, میرے دیش کے سارے بچوں, دیش کی تم سے شادابی ہے, ساتھ تم سے آبادی ہے. پھول سے پیارے بچوں, میرے دیش کے سارے بچوں, اپنا نام سچے نام کھول کر بڑھاؤ, دیش کا نام سارے بچوں, میرے دیش کے سارے بچوں. میرے دل کی بات سنو تو شاعری میں ایک بار بنو, تم کے پیارے بچوں, میرے دیش کے سارے بچوں. میدان میں ساتھیوں نے ہدایت نفیوں سے اشعار پڑھے تھے. میرا دل زیادہ وہ اپنے پیرنٹس کو بھی سناؤ. نی محمد سے آفا تجھے تو حق تیرے ہے, نی محمد سے آفا تجھے تو حق تیرے ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا تو بدلتے نمازیں آئے ایمان والے, نمازیں آئے ایمان والے, محمد آئے وہی جانا. شان سے اللہ نے اتارے ہے محمد, شان سے اللہ نے اتارے ہے محمد, ہر دور میں اس شخص کو پیارے ہے محمد. ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا, ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت مل جائے دیدار ادا. نبی کرو غلام ہے, نبی کرو غلام ہے, زندگی کا نام ہے. I would like to invite for KG1 poem Days of the Week. There are 7 days, there are 7 days, there are 7 days in a week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. جس طرح سے بچوں نے انگلش میں پویم سنائی ہے, ہم نے دنوں کے نام اردو میں بھی یاد کرائے, تو وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں. ہفتے کے ہیں 7 دن, ہفتے کے ہیں 7 دن, پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ اتوار ہے چھٹی. اچھا, واٹ از یور نیم؟ اشر, آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا اشر, ہمیں کاؤنٹنگ سنائیں گے. اشر سنائیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ویری گڈ, کلیپ فار. اپنا نام بتائیے. کیا نام ہے آپ کا؟ یوسف. صحیح سے مائک دور کریں, بولیں یوسف. اچھا یوسف بھی ہمیں کاؤنٹنگ سنائیں گے. یوسف کاؤنٹنگ سنائیں اوپر کر کے. 1 2 3 4 5 6
सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब ERDC के CEO और फाउंडर, वो अक्सर हम लोगों को जब हम कोर्स कर रहे थे प्रोफेशनल टीचर्स ट्रेनिंग का, तो उसमें एक बात समझाया करते थे। वो ये कहते थे कि वो चीज़ें हमें हमेशा याद रहती हैं जिनके साथ कुछ इमोशंस और फीलिंग्स का ताल्लुक होता है। People usually do not see what we are doing. Mostly they see how we are doing it. Simon Sinek कहता है always look at the why of any objective in life. Why भी उसी तरफ पॉइंट करता है जो how की तरफ पॉइंट करता है। हम अपने बच्चों के लिए जो भी मेहनत कर रहे हैं, फाइनेंशियली उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए हम इमोशनली प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पिरिचुअली भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं एज पेरेंट्स। एक बात हमें मेरा ख्याल है कि याद रखना चाहिए, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमसे कहते हैं, हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं? सवाल है आप लोगों से, क्या हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं? हमारे बस में क्या है? प्रोटेक्शन तो सिर्फ उस पाकज़ात के हाथ में है, क्योंकि वही हाफिज है। उनके अच्छे एक्सपीरियंसेस, बुरे एक्सपीरियंसेस, जिसमें अच्छे लोगों से ताल्लुक, बुरे लोगों से भी ताल्लुक, तकलीफ, क्या हमारे पेरेंट्स हमारी किसी तकलीफ को रोक सके? सिर्फ दुआ ही कर सकते थे ना। इसी तरह हमें भी इस बात पे तवक्कुल होना चाहिए कि वो जो ऊपर एक ज़ात बैठी है, जो हम सब की लिए हिफाजत, हिदायत का सरचश्मा है, वही इनके लिए भी हिदायत, राज़िक, हादी है, राज़िक है, हाफिज है। सलमान साहब कहते हैं कि एजुकेशन के गोल्स में ये कहीं भी नहीं आता है कि हमारे बच्चों को एजुकेशन के बाद शायद बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिल सके या बहुत अच्छी जॉब्स मिल सके। एक दफ़ा मेरी एक कपल से मीटिंग हो रही थी प्ले ग्रुप के एडमिशन के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं देखें, ऐसी बात नहीं है, ये तो सिर्फ फलसफे की बात है, सोच की बात है। अगर बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा, अच्छे कॉलेजेस में दाखिला नहीं मिलेगा, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं मिलेगा और फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, तो रिश्ते करवाना क्या हमारे बस की बात है? ये तो मेरे ख्याल से ये भी रिस्क के सर मौलाना साहब यहाँ मौजूद हैं, अच्छे साथी का मिलना और साहिब औलाद होना और अच्छी ज़िंदगी गुजारना, ये सब रिस्क के दायरे में आता है। ऐसे ही डॉक्टर साहब, तो ये तमाम चीज़ें जब रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में हैं, तो फिर हमारे हाथ में क्या है भाई? हमारे हाथ में है कि ये जो पूरा सफ़र है इन लोगों का, तालीमी और तरबियती सफ़र, जिसमें हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है एज़ वालिदैन, एज़ पेरेंट्स, एज़ टीचर्स, उस सफ़र को हद्दुल इम्कान आसान बनाया जाए, खुशगवार बनाया जाए। लेकिन खुशगवार तो तब हो जब हम खुशगवारी अंदर से महसूस कर रहे हो। अगर हम अंदर से खुशगवारी महसूस नहीं कर रहे तो हम वो डिलीवर कैसे करेंगे? इसके लिए अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ, ये हमारा ज़माना, जैसे आप लोग बार बार जहमत करते हैं यहाँ आने के, जिनके 2-3 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हमारा तो हर वीकेंड और अक्सर दिन असातिज़ा के भी PIDs की तैयारी और उसमें मसरूफ़ होते हैं, तो काफ़ी स्ट्रेसफुल ज़माना होता है। तो अभी उर्दू की आलमी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, 15वीं आलमी कॉन्फ्रेंस, तो मैं अपने बेटे के साथ 4 दिन उस कॉन्फ्रेंस में गई और मुझे लग रहा था हम थोड़ी देर बैठेंगे, कुछ देखेंगे, काम की चीज़ हुई तो वापस आ जाएंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली माई सन sat through the whole 4 hours of the event every single day. और पहले दिन जब हम गए हैं तो अल्लामा इकबाल के ऊपर कुछ मुज़ाकरा चल रहा था, बड़े बड़े अदीब और मुसन्निफ़ीन बैठे हुए थे और मुझे लग रहा था कि यहाँ तो हमें नहीं बैठ सकेंगे, बैठने की जगह भी नहीं मिली, हम तो खड़े रहे 40 मिनट। मैंने कहा बस अब तो बेटे की बस हो गई होगी और हम घर चले जाएंगे, बट ही पुल्ड इट थ्रू।
اس کے بعد ضیاء محی الدین صاحب کی ریسیٹیشنز تھیں، کیا کہنے ضیاء محی الدین صاحب کے. اگلے دن مشاعرہ تھا، اس میں بڑے بڑے شعراء آئے ہوئے تھے، سحر انصاری، امجد اسلام امجد، عقیل عباس جعفری صاحب اور قاسم پیرزادہ صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے. 2.5 گھنٹے کا مشاعرہ تھا اینڈ ہی سیٹ تھرو دا ہول پروگرام. تو ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، بہت اچھے شعراء کو سنا، بہت اچھی اچھی چیزیں سننے کو ملی اور ایسا لگ رہا تھا دماغ میں سے کچھ سوئیاں نکل گئی. اور مجھے احساس ہوا کہ یہ وقت صرف میرا اپنا ذاتی اسٹریس ریلیز کا ٹائم نہیں تھا بلکہ اٹ واز کوالٹی ٹائم ود مائی سن آلسو. ایسے مواقع ہمیں ملتے رہیں گے. ابھی بک فیئر آنے والا ہے اور پھولوں کی نمائش آنے والی ہے، تو میری آپ تمام سے گزارش ہے ایز اے پیرنٹ ٹو اے پیرنٹ ضرور چاہیے اور اس وقت کو انجوائے کیجیے اپنے بچوں کے ساتھ. بہت شکریہ. جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں وہ ہماری فیملی کے لیے فیملی ٹائم ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی بات چیت اس وقت چل رہی ہوتی ہے. ویسے تو کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے، لیکن کوئی نہ کوئی ٹاپک میں بات چیت چل رہی ہوتی ہے. تو اس فیملی میں بھی ایک ٹاپک پہ بات چل رہی ہے. آئیے ہم یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں، ایک دن شیپس کے ساتھ. جو میں نے کھانا پکا لیا تو سب آ کر کھانا کھا لیں. بچوں سے کھانے کی دعا پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ دوبارہ سے بسم اللہ پہلے پڑھیں. بسم اللہ امی تو روٹی بناتی ہے بالکل سرکل ہوتی ہے. کبھی چاند کو دیکھا زیادہ دن پر بالکل سرکل ہوتا ہے. پورا موٹا سرکل ہوتا ہے. تمہاری گھر کی ٹائر بھی سرکل ہے. یہ موٹی آواز لیکن ایک عجیب سی بات ہے، پیزا تو سرکل ہوتا ہے لیکن جب ہم کھاتے ہیں تو ٹرائنگل نظر آتا ہے. مجھے بسکٹ بہت پسند ہے. وہ بھی تو سرکل ہوتے ہیں لیکن کچھ کو بسکٹ ریکٹینگل بھی ہوتے ہیں. مجھے چاکلیٹ بہت پسند ہے، وہ مجھے مہنگی ہوتی ہے. ہم جو لمبیون کھاتے ہیں چپس وغیرہ ان کے پیکٹ بھی تو اسکوائر ہوتے ہیں. کینٹین میں بھی نہیں دوبارہ بولیں. براؤنیز بھی تو اسکوائر ہوتی ہے جو ہماری اسکول کی کینٹین میں بھی ملتی ہے. ہاں مجھے یاد آیا ہمارے اسکول میں بک کا میرا اسکوائر ہے اور کچھ کچھ ٹرائنگل اور ریکٹینگل ہے. ارے کچھ ٹرائنگل کے بارے میں بھی بتاؤ کیا کیا ہوتا ہے. سموسا بھی تو ٹرائنگل ہوتا ہے. چیز کبھی کبھار اسکوائر ہوتی ہے، کبھی کبھار ٹرائنگل ہوتی ہے. تربوز کو اگر کٹ کرتے ہوئے ٹرائنگل ایسا دکھتا ہے. جب میرا کیک کٹ ہوا تو اس کے پیچھے بھی ٹرائنگل تھا. ہمارے یہاں پارٹی ہوئی تھی، امی نے ٹیکسی بنائی
ان کا نام ختیجہ ہے, ان کا نام اشر ہے, اور بولتے کام ہے لیکن ہمارا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے, کام مقابلے میں ذرا جلدی جلدی کر لیتے ہیں اور ہر وقت ساتھ رہتے ہیں, ساتھ لگت ہوتا ہے. تو ان کا ایک گیم بھی ہم نے ساتھ رکھا ہے, آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں. اچھا آپ لوگ بھی کلر بتا سکتے ہیں, پہلے ہم اپنے کسی بچے سے پوچھ لیتے ہیں کہ زینب بتائیں کون سے کلر پوچھنا ہے. پنک کلر, پنک پنک پنک, چلیے اشر چلیے چلیے. ویری گڈ, کلاس تو کرنا ہے بھائی. اور ان کا کیا ہے پنک؟ اچھا یہ بھی اٹھا دو. اچھا آپ لوگ بتائیے. یلو کلر, جلدی یلو کلر ڈھونڈنا ہے, جلدی یلو. اچھا ان کی ہیلپ بھی کرتی, نکال کے بھی دے دیتی ہوں. ویری گڈ. اچھا آپ میں سے کوئی کلر پوچھے گا؟ ایسے نہیں, میں مجھے ریڈ کلر, ریڈ کلر نکال. ویری گڈ, ویری گڈ. اچھا انابیہ بتائیے. پرپل کلر, میں پوچھتی ہوں پرپل کلر. آپ اپنی آن میں سے دیکھ سکتے ہیں. ویری گڈ. اشر پرپل جلدی ڈھونڈو, اشر جلدی. پرپل کا ہے. ویری گڈ ختیجہ, ویل ڈن. ویری گڈ. اچھا مصطفیٰ بتا, مصطفیٰ سے پوچھنا. پنک, پنک ہو گیا. بلو کلر, اچھا چلے بلو کلر بتائیں. بلو کلر بھی ڈھونڈنا ہے. ویری گڈ. اور اشر اشر آپ اپنی آن میں سے لکھائیے. اچھا لاسٹ ہے ہمارا, ٹھیک ہے, براؤن کلر. اب ہم براؤن کلر. ویری گڈ, براؤن کلر. براؤن براؤن براؤن, جلدی جلدی جلدی. سامنے ہے مارکرس کے سامنے. آپ بیٹھو. اچھا بتاؤ کون سا. ریڈ ہو گیا تھا. ہاں اورنج کلر, اشر کا تو فیوریٹ کلر ہی رہ گیا. اورنج کلر, اورنج کلر جلدی. اورنج کلر, اورنج. ویری گڈ ختیجہ, ویل ڈن. ویری گڈ. تھینک یو, تھینک یو. اتنا تو اچھی عادت ہے, ہمیں صبح سویرے اٹھنا چاہیے کہ یہ ان کے بچے ایک نظم سنانے آ رہے ہیں. اٹھو بیٹا آگے conversation between two friends. Let me share with you a skit on I know my 5 senses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You know, Allah gave us so many precious things, but the most important thing is senses. Yes, I know 5 senses. Sight, hear, smell, taste, touch. Oh, can you please tell me a function? Yes, my friend tell you the function. Function. No, I'm 5 senses. آپ لوگ ادھر جائیں. We can see things with our hands.
बाकी है हमारा बैलून एक्सट्रैक्टर. अच्छा, सबसे पहले फातिमा आप करके दिखाइए. ठीक है. मैं डाल रही हूँ. बस ठीक है. बहुत तो भी सही है ना, इतना बड़ा पड़ेगा ना, उड़ा दिया. मोहम्मद ये ऊपर करेंगे. ठीक है. चले मोहम्मद एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं वैसे. छोड़ो तो आपने दबा रहे हो दबा. ये सब फूल ही नहीं रहा है. अच्छा चलो आप बताइए हमने क्या क्या यूज किया इसमें. हमने बोतल ली और सोडा लिया और बैलून लिया और विनेगर लिया. अच्छा फिर हमने क्या किया है हुसैन आप बताइए. सबसे पहले सिरका डाला था. सिरका डाला बोतल में और फिर उसके ऊपर सोडा डाला बलून में और फिर बलून बोतल पे चढ़ाया और फिर उसको ऊपर किया तो ग्रो कर गया. वेरी गुड. नॉन मैग्नेटिक. ठीक है. ये बच्चा आप लोग को बताइए कि कौन सी चीज़ें मैग्नेटिक हैं और कौन सी नॉन मैग्नेटिक. चले मरियम आप करके दिखाइए. इसको टच करें. दिखाइए. नो मैग्नेटिक. एक सेकंड वो बता. हाँ मरियम आप बताइए. नादिया किस मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक. नॉन मैग्नेटिक. नॉन मैग्नेटिक. वेरी गुड. जवाब आप करें. अच्छा जवाब हमें जो है एक मैजिक दिखाएंगे. ठीक है. जवाब ये वाला मैजिक करेंगे और पूरे ऊपर उठा के दिखाएंगे. ये हमने क्लास में मैजिक किया था. वेरी गुड. अच्छा उस्मान इज दिस मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक. अगर आप लोग के पास कोई ऐसी चीज है जो आप लोग बच्चों से पूछना चाह रहे हो तो वो मैग्नेट लाके बता सकते हैं कि वो मैग्नेटिक है या नहीं है. कुछ पूछना है क्या सर. आपके पास कोई चीज है आप पूछ लें. हमारे बच्चे मैग्नेट लेके आपके पास. अच्छा पेंसिल कौन सी मैंने. अच्छा फिर मिस ने पेंसिल दी है. बताइए इज दिस मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक. वेरी गुड. अच्छा अच्छा जाइए उस्मान. उस्मान उनके पास जाइए. अच्छा सर लेके आइए. बताइए जवाब. जवाब ये लीजिए. मैग्नेट टच करके बताएं. छोड़ें. उई मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक. वेरी गुड. अच्छा भाई ये की है और उस्मान आप करके बताइए. पकड़े. मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक. वेरी गुड. सर भी खिला रहे हैं. पूरा खा लो, पूरा खा लो. मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक. सर आप सामने आ जाओ. नहीं बताएंगे ये नहीं होगा. नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक. अच्छा नहीं चलेगा. चेन है मैग्नेटिक और ये नहीं है. चलिए थैंक यू सो मच. और LMS फॉलो करते हैं मेरे ख्याल से उन्होंने तो पिक्चर्स देखी होंगी तो वो तो शायद चीटिंग भी कर लेंगे. लेकिन जिनको नहीं पता है हम लोग ये पर्चियाँ देंगे. जिनका भी नाम आएगा उन्हें आना है और हमें एक गेम करना है. गेम
گیم بس اس طرح کا ہے کہ آپ کو دونوں ہاتھ اس کے اندر ڈالنے ہیں اور یہاں پہ پورا ایک فیس مکمل کرنا ہے. جو کہ ابھی آپ نے ایک ڈرامہ دیکھا ہے, ہم نے پورے آئیز نوز اور سب کے بارے میں بتایا ہے. تو آپ نے وہ سینسز کی جتنی چیزیں وہ آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنی ہے, لیکن ایک پوری شکل بنانی ہے, ٹھیک ہے, کہ آئیز کہاں ہوں گی, نوز کہاں ہو, ایئرس کہاں ہو, ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون ونر ہوتے ہیں. حسین بھوری کی مدر یا فادر جو بھی ہیں وہ آ جائیں. ہمارے بچوں نے کی ہے یہ, اس کے اندر سے جھانک کے ساری چیزیں لگیں. ایک چھوٹا سا پین اس کو پاپیتا ہونا. اس میں سے ڈبل ٹیپ نکال دو. یہ لاسٹ کا اپنی آئیز لگانے اپنے محسن، اپنے رفیق، آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر مولانا ڈاکٹر ساجد جمیل صاحب سے کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار ہم سے کریں. آپ کی بھرپور تالیوں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کلہا صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں مس سارہ L2L کی انتظامیہ کا انتہائی مشکور ہوں اور شکر گزار رہوں گا، اور کیونکہ جو میرے بچوں کا مسئلہ تھا 2010 میں، اور جو ایک بچے ایک کرب سے گزر رہے تھے اسکولوں میں، جو موازنہ ہوتا ہے کہ اس نے سنا دیا، اس نے نہیں سنایا، اس کا ہوم ورک نہیں پورا ہوا تو کھڑے ہو جاؤ، اور یہ معاملے چل رہے تھے، اور بچے میرے رات میں وہ رو بھی رہتے، سو بھی نہیں رہتے، کام بھی کرنا تھا، صبح کلاس میں بے عزتی ہو جائے گی۔ تو اس دوران ڈاکٹر عرفان حیدر صاحب جو دعائیں کر رہا تھا، تو اللہ نے بطور نعمت ان کو سامنے لایا، اور انہوں نے جو یہ L2L کا فلسفہ اور جو تعلیم خوف کی بنیاد پہ نہیں، ذوق کی بنیاد پر یہ چیز سامنے لائی، اور جو پروجیکٹ بیس لرننگ، اور بچہ ہر ایک مکمل ہے، پورا باصلاحیت ہے، صرف اس کو ماحول دینا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو فیسیلیٹ کرنا ہے، جو کہ آپ نے ابھی دیکھا۔ اور یہ جو آیت پڑھی میں نے، میرا تعلق تو تفسیر سے ہے، اور وقت کے لحاظ سے میں صرف اشارے کروں گا کہ انسان کی یہ جو ہماری اپنی تاریخ ہے، قرآن نے جو کہا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو ہم کہاں ہیں؟ تو ہم اپنے ذکر کو تو دیکھیں، تو جو ہماری تخلیق ہے اس میں جو پروسیس ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسان اور فرشتوں میں فرق رکھا، وہ اس واقعے کو ضرور دیکھیں کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ان کو پیدا کر رہے ہیں جبکہ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر تو رہے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو یہ ایک سوال انہوں نے اٹھایا تھا کہ آپ اس انسان کو بھی اپنی تسبیح کے لیے پیدا کر رہے ہیں، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ نے پھر یہاں سے جواب شروع کیا تھا وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہیں سے علم شروع ہوتا ہے، جو انسان کا مسئلہ ہے، جو اس کو بطور خلیفہ یہاں اتارا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ علم الآدم الاسماء، کہ اس کائنات میں جب جانا ہے تو یہ چیزیں کیا ہیں، اس کا تعارف ہونا چاہیے، ان کے نام کیا ہیں، ان کا فنکشن کیا ہے، اس کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ تو یہاں سے علم شروع ہوتا ہے، جو کہ آپ نے ابھی اس پریزنٹیشن میں دیکھا۔ تو میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں جانتا، مگر اتنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں جو ہمارا واقعہ ہے تفصیل سے، اس کو ضرور پڑھیں کہ ہم کیسے تخلیق کیے گئے، کیوں کیے گئے، اور پھر ہم زمین پہ کیوں اترے۔ تو یہ ہمیں اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور ہم اتنی تفصیل میں اور اتنی پریشانیوں کے ذریعے ہم اللہ کی طرف نہیں جا رہے، ہمیں ایک ماحول ملا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک تجربہ شیئر کرتے ہوئے ایک بنیادی بات رکھوں گا، کیونکہ ہمارے جو مسائل ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ اس شعر میں ہے کہ شروع کی حکایت ہستی تو درمیان سے کی، نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم۔ تو ہم دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال جو ہم سب کی پریکٹیکلی مثال ہے، یہاں سے میں بات جوڑنا چاہتا ہوں کہ ہم جب اپنے بچے کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیسے پروسیس کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ جو میں بچہ بڑا ہو گیا، اب اسے کچھ معاشرے میں باعزت اور مفید بنانا ہے، تو ہم سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کن لوگوں کی عزت ہے، یہی پروسیس ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مثلا میں مشہور جو ہمارے ہیں دو ڈاکٹر انجینئر کا ایک ٹرینڈ تھا، ابھی بھی ہے یا نہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلیں مثلا ڈاکٹر کی بہت بڑی عزت ہے، فائنینشلی بھی چلیں وہ ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، تو ہم ایک معاشرے کا کامیاب انسان کو دیکھتے ہیں۔
پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم بچے کو یہ بنائیں گے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر بنا معاشرے میں یہ کس ذریعے سے بنا. پھر ہم وہ ذریعہ دیکھتے ہیں کہ جتنے معاشرے میں ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے وہ ایک اسکول پروسیس سے گئے. پھر وہ مطلب میٹرک ہوا, او لیول ہوا, یا ڈاکٹر جا رہے ہیں تو پھر پری میڈیکل گئے. تو ہم یہ ابھی بچے کو داخل نہیں کرایا ہے, ابھی ہم یہ پروسیس دیکھتے ہیں. تو پھر ہم جب یہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ معاشرے میں کامیاب بنے ہیں ڈاکٹر مثلاً, تو ہم بچے کو یہی بنانا چاہتے ہیں, تو اس کا ذریعہ یہ اسکول ہے. تو پھر ہم ایکچوئل ایمان لے آتے ہیں. پھر ہم دیکھیں ہم اس ایمان پر بچے کو داخل کر دیتے ہیں. اس میں اب بچے کا کوئی ایمان ہے؟ بچے کا کوئی شعور نہیں ہے. ابھی ہمیں ایک شعور ہے کہ یہ اگر اس طرح اس پروسیس میں جائے گا تو یہ معاشرے میں مفید ہوگا, باعزت ہوگا, اس کو پریشانیاں نہیں ہوں گی, یہ ایک مقام پر ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارا تجربہ ہے, ہم بچے کو اس کے تحت داخل کر دیتے ہیں. اور دیکھیں نتیجہ کب ہے. نتیجہ 10 سال او لیول, بلکہ جو کامیابی ہو تو 16 سال. تو یہ غیب نہیں ہے, یہ نتیجہ غیب ہے نا. ہم داخل کر رہے ہیں ابھی KG میں اور نتیجہ ہے 16 سال بعد. اور پھر ہم ایک سٹرگل شروع کر دیتے ہیں, پوری جان لگا دیتے ہیں, وقت اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, اپنی فائنینس لگا دیتے ہیں, اپنا وقت لگا دیتے ہیں. تو کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم کہ ہم وہ اس کو وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارا ایمان بالغیب نہیں ہے کیا؟ اس اتنا مضبوط ایمان ہے ہمارا کہ ہمیں نہیں پتا کہ بچہ زندہ رہے گا یا نہیں, ہم زندہ رہیں گے یا نہیں, یہ سسٹم صحیح رہے گا یا نہیں, مگر ہم ڈٹے ہوتے ہیں. پوری جان لگ رہی ہوتی ہے, نیندیں قربان کر رہے ہوتے ہیں جو جوان ہم نے کبھی کی نہیں ہوتی, پوری ہم ہر چیز کے لیے. تو یہ کیسا ایمان ہے, کیسا ہم پورا اس میں جان لگا دیتے ہیں, کیوں؟ اور بچے میں ایمان کب پیدا ہوتا ہے؟ وہ تو ہم پیش کر رہے ہیں تو وہ پھر جاتا ہے بیچارہ. جب بھی اسکول سے بعض بچے اتنے چڑ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سوال کرتے ہیں کہ کیا دوزخ میں اسکول ہوتا ہے کہ لوگ جانا نہیں چاہتے. تو یہ بھی ایک حال ہو جاتا ہے بچے کا, کیونکہ وہ اس پہ ایک پریشر آ رہا ہوتا ہے. اور انسان فطری طور پہ آزاد ہے, اس کو جب بھی اس پر دباؤ ڈالا جائے گا وہ بگڑے گا. تو اس کو دباؤ ڈالنے کا پھر ہمیں سارا اسلام نے طریقہ بتایا. تو بالکل میں اس کو جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ ہم مقصد سے جڑے رہیں گے تو پھر ہم صحیح تمام مسائل جو ہمارے زندگی میں آتے ہیں ہم اس کو حل نکال سکتے ہیں. دیکھیں ہم مسلمان ہیں, یہ بات فائنل ہے. تو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں دن میں 32 مرتبہ لازمی, سوچنا چاہیے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا دوسرا نام دیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات دی ہیں اور قرآن دیا ہے. اور تو 7 دہرائی جانے والی آیات, اس کو اللہ نے ایک ٹائٹل دیا الگ سے, دہرائی جانے والی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں؟ 32 دفعہ ہم سورہ فاتحہ دہراتے ہیں, 32 دفعہ دن میں. تو یہ شعور ہے مقصد کا کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم کا اس میں سوال کرتے ہیں. تو یہ ہمارا زندگی کا مقصد مختصراً کہ ہم یہاں آئے ہیں, ہم ایک امتحان دینے آئے ہیں, ہمارا مقام اللہ کا قرب جنت حاصل کرنا ہے. اور اسی کے لیے ہم یہ روزانہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں جو ہمیں اس مقصد تک لے جائے. اس سے اگر ہمارا شعوری تعلق نہیں تو یہ نماز ہی نہیں ہے, کیونکہ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اگر یہ شعور نہیں ہے تو ہماری زندگی کا تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں تاکہ ہم واپس اللہ کے قرب کو حاصل کریں, اس عزت کے مقام پر دوبارہ جائیں جو ہماری ایک پوری ہسٹری ہے کہ شیطان اور یہ پورا واقعہ آپ نے
سنا ہوا ہے. تو ہم اس حوالے سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں یہی تو سکھا رہے ہیں. اور یہ ایک مذاق نہیں ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم 32 دفعہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سیدھا راستہ دکھائیں اور اس کے بعد ہمارا اس راستے سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. وگرنہ آپ کا بچہ روزانہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، کہے کہ مجھے آپ نا ذرا صحیح طریقہ زندگی بتائیں، اچھی چیزیں بتائیں، اور وہ کھڑا ہو جائے، آپ انہیں تفصیل سے بتائیں، اگلے پتہ لگے وہ جی الٹی کام کر رہے ہیں. پھر کھڑا ہو جائے، پھر کہے کہ نہیں مجھے آپ بتائیں صحیح چیز کیا ہوتی ہے، میں اچھا بیہیو کروں گا وغیرہ. اگلے دن وہ پھر، تو کتنی دفعہ آپ برداشت کریں گے؟ یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے؟ روزانہ تمہیں بتایا جاتا ہے، پھر تم اپنی حرکتیں کرتے ہو، پھر کھڑے ہو جاتے ہو ہاتھ باندھ کے. تو ہم یہ روزانہ کا مذاق کر رہے ہیں. ہم روزانہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، اور اس سے ہمارے باقی زندگی کا تعلق ہی نہیں، ہم اس حوالے سے سنجیدہ ہی نہیں. تو جس چیز کو ہم اہمیت نہیں دیں گے بچے بھی نہیں دیں گے. تو یہ ہمارے پرابلم ہے. تو ہم اس مقصود کے حوالے سے بالکل فائنل ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہی تو پروسیس دکھایا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کا ہم دعا کرتے ہیں اور ریفرنس دیتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. وہی بات ہو رہی ہے نا کہ جن پہ آپ نے انعام کیا ہے، ہمیں ان کا طریقہ زندگی بتائیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا طریقہ بالکل نہیں. ہم اس طریقے پہ چلنا نہیں چاہتے کہ جس پہ چلیں تو آپ ناراض ہوتے ہیں یا جو رستے سے ہٹ جاتے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین بننے کی اللہ نے دعوت دی ہے، شعوری زندگی کی دعوت دی ہے. ذہین دین اسلام ذہین لوگوں کا دین ہے، یہ بے شعور لوگوں کا دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہائی لیول پہ ہمیں لے جانا چاہتے ہیں، ذہین ترین انسان بنانا چاہتے ہیں. ذہانت کا تعلق الف بے سے نہیں ہے. ذہانت کا تعلق کسی مسئلے کو، بات کو سمجھنا، حل کرنا، ایک شعور کے ساتھ زندگی گزارنے سے. اسی کے اندر ھدی للمتقین پھر اللہ نے تعریف کی الذین یؤمنون بالغیب. تو یہ نتیجہ ہم چاہتے ہیں غیب میں ہے، اللہ کا قرب، جنت. تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. تو ہم یقین نہیں، اسکول کی اس لیول پہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ بچہ 16 سال بعد کچھ بنے گا، مگر ہمیں کتنا غیب پر یقین ہے. تو یہاں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ تو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ بنیادی بات تھی، میں اس سے جوڑنا چاہ رہا تھا بطور اشارہ ہی. ہمیں یہ پڑھنی چاہیے اپنی تاریخ. قرآن نے کہا ہے کہ فیہ ذکرکم. تو ہمارا یہ کیسا زندگی کا انداز ہے کہ ہم اس طرف ہیں ہی نہیں، ہیں تو پھر ایک اور آدھے پونے ہیں. یہ بالکل ہمارا واضح ترین مقصد ہونا چاہیے. اس میں کوئی مطلب لین دین نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا ہو اتنا نہیں ہو. تو یہ جب ہم واضح طور پر ہوں گے تو پھر یہ سارا سیٹ اپ ہوگا ہماری زندگی کا. یہ کوئی ہوائی فلسفہ نہیں ہے، یہ ہمارے زندگی کا سب سے اہم، سب سے اصل، بلکہ اصل مقصد ہے کہ ہم زندگی اس طرح گزاریں صراط مستقیم پر کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں. تو پھر یہ بچے بھی ہمیں سمجھ میں آئیں گے کہ یہ بچے ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. تو صراط مستقیم میں یہی بات ہے کہ اللہ کی امانت کو اللہ کی رضا کے مطابق لانا. تو اللہ کی رضا کیا ہے کہ ہم خود پہلے یہ اس راستے پر آئیں اور پھر بچے کو بھی واضح کریں کہ پھر ہمارا مقصد زندگی یہ ہے. یہاں جو ہم کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو، سچ بولو، ایمانداری کرو، یہ وہ کوالٹیز ہیں جو کہ ہمیں اللہ کے قرب میں لے جائیں گی. تو اس طرح آہستہ آہستہ ہمیں بچوں کو اس سے جوڑنا ہے. اور علم الاشیاء کے ذریعے ہی ہمیں سب سے پہلے تعارف ہوا تھا ہمارا، ہمیں سجدہ کرایا گیا تھا، اتنی بڑی مجلس لگی تھی. یہ ہمیں انتہائی قدر کے ساتھ پیدا کیے گئے. تو ہر بچے کی قدر کریں، ہر انسان کی قدر کریں، یہ اسلام کی دعوت ہے. باقی میں کچھ چیزیں تھوڑی سی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں یہ گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک ہمارا ایک مسئلہ ہے موازنہ، کمپیئر. اس کے اندر ہم بڑے ان بیلنس ہو جاتے ہیں. اسلام جو ہمیں بیلنس پرسن بنانا چاہتا ہے، اسلام کا معجزہ ہی یہی ہے کہ انسان بیلنس پرسن بنے، متوازن. تو یہ جو ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، یہ بچوں کو تباہ کر دیتا ہے. میرے پاس ایک زندہ ثبوت ہے اس کا کہ ایک صاحب ہیں ابھی
میرے قریبی ہیں وہ ماشاءاللہ صحت مند اور بڑے جاندار انسان ہیں، مگر ذہنی طور پہ بہت چھوٹے ہیں۔ پھر میں نے ان کا مسئلہ سمجھا تو پتہ لگا کہ وہ 2 بھائی تھے، ان کی والدہ ہمیشہ یہ جملہ کہتی تھی، اس کو دیکھو یہ فرسٹ آ رہا ہے، تم دیکھو پاس آ رہے ہو، صرف اتنے کم نمبر۔ اس موازنے میں وہ 8 کلاس تک چل رہا تھا کہ نارمل، اس کے بعد وہ ریئیکشن میں ایسا آیا کہ اس نے اپنے آپ کو چپ کر لیا، بالکل خاموش، بینڈ بات ہی نہیں کرتا۔ اب وہ 40 سال کے ہیں، پورے ماشاءاللہ میرے سے ٹبل ہیں، مگر جاندار ہیں، مگر ان میں وہ ذہنی طور پر بالکل بچے ہیں۔ تو وہ کیا زندگی میں واقعہ جو ہے، اصل بات یہ تھی کہ یہ موازنے نے ان کو اس حالت پر پہنچا دیا۔ تو بچے اتنا دکھ محسوس کرتے ہیں جب ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے، تو یہ تو بالکل ٹوٹلی غلط چیز ہے۔ میں خود اگر دیں، ہمارے گھر میں بھی یہ ماحول رہا کہ کبھی بھی والدین نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کتنے نمبر لائے یا کیا کیا، بس یہ ہے کہ آپ اپنے طریقے سے اسکول جائیں یا جو پڑھ رہے ہیں۔ میں تو میٹرک میں ڈی گریڈ آیا تھا، تو میں تو مطلب اپنی وہ اس طرح دیکھوں تو میں تو اپنی ڈگری بھی پیش کرتے ہوئے وہ ہوں، مگر میرا وہ شعبہ نہیں تھا سائنس۔ پھر میں دینی مدرسے کی طرف آیا تو وہ میرا شعبہ تھا۔ تو بچے کے لیے انتظار کریں، تو وہ جس چیز میں جو اس کا رخ ہے وہ اس میں بہت آگے جاتا ہے، اس پہ کوئی زبردستی نہ کی جائے۔ تو یہاں جو یہ انتظام تھا، جو میرے بچے یہاں پورے مطلب KG سے 1 سے O لیول تک گئے، ان میں یہی منظر تھا جو ابھی تھا۔ تو ان بچوں میں ایسی صلاحیت آئی کہ میتھ جو میں بالکل کمزور ہوں، ان بچوں کو میں پڑھا رہا تھا، اور کیسے پڑھاتا ہوں گا بالکل، تو وہ بڑی گائیڈز پڑھ کر، مگر اب وہ بچہ جو میتھ میں اتنا ہائی ہے کہ وہ ابھی کئی ٹیوشنز پڑھا رہا ہے میتھ کے، وہ یہیں بالکل اس کا ایک ٹائم یہ تھا کہ میتھ کو وہ پک ہی نہیں کر سکتا تھا، روز مطلب پریشان ہوتا تھا، اور اب وہ ہم نے کوئی نہ یہاں دباؤ ڈالا گیا نہ وہاں، تو پھر وہ اس کی صلاحیتیں ابھری۔ اس طرح وہ لٹریچر پر یہاں جو تربیت موقع دیا گیا، وہ انتہائی زیادہ لٹریچر پڑھتا ہے۔ یہاں اس کو شاعری کا ایک پریزنٹیشن کی گئی، وہ شاعری میں بھی بہت ہے، ہسٹری کے لحاظ سے یہاں ماحول دیا گیا تو ماشاءاللہ ہسٹری میں بھی وہ چل پڑا۔ لینگویج کے شوق ڈالے تو جیپنیز، جرمن، یہ اس میں بھی انوالو ہو گیا۔ تو یہ مطلب اس میں کوئی چیز اس کو اسپیشل ٹریننگ نہیں دی گئی تھی، ایک ماحول دیا گیا تھا، اس کی قدر کی گئی تھی، اس کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ جو ہیں کم ہیں یا۔ تو یہ جو اسکول کا یہاں تصور میں کہیں بھی بتاتا ہوں، شروع میں تو کوئی یقین ہی نہیں کرتا کہ بستہ نہیں، یونیفارم نہیں، کلاس نہیں، امتحان نہیں، کیونکہ یہاں ہر بچہ قابل قدر ہے، اس کو ایک ماحول دیں گے، اس کا انتظار کریں گے، وہ اپنے وقت پر اٹھے گا۔ تو یہ جو ہم مر جاتے ہیں اس میں کہ ابھی فلاں کا بچہ ادھر پہنچ گیا، ہمارے کو اتنی نظمیں یاد نہیں، اس بچے کو فلاں کو اتنی چیزیں یاد ہیں، یہ کیا، اس سے کیا زندگی میں فرق پڑے گا؟ تو ہم اپنی امتیازی شان چاہتے ہیں، ذرا غور کریں، امتیازی شان کے لیے سب کر رہے ہیں تو یہ شیطانیت ہے۔ شیطان امتیازی شان کی وجہ سے شیطان بنا ہے۔ انا خیر منہ، یہ کافرانہ جملہ تھا کائنات کا پہلا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اس معاملے میں جائیں نہیں، ہاں بچے کو مفید بنانا ہے، اس کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ معاشرے میں باعزت طور پر کھڑا ہو، اس کے لیے کوشش کریں، مگر مقصد زندگی ہم مسلمان ہونے کے والے سے بھی جوڑ کر رکھیں۔ تو میری یہ بکھری ہوئی باتیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ اس میں سے کچھ مفہوم ہو گئی ہوں، اور کچھ میں نے کچھ اشارے کیے تھے، تو میں آپ کا زیادہ وقت لینا چاہتا۔ میں L2L کی میڈم سارا اور تمام انتظامیہ اور آپ سب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی دے اور انسانیت کے لیے مفید بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والا پارٹ ہے یہ ختم ہوتا ہے، اور اب ہماری PTM ہوگی۔ PTM کی ترتیب ہوگی کہ جس ترتیب سے آپ لوگ آئیں اسی ترتیب سے ٹیچر سے آپ سکتے ہیں، اور کوشش کیجیے کہ جلدی جلدی میٹنگ ہو جائے اور پھر لوگ آتے ہیں اور ٹیچر رہبر ہے اس کلاس کی ایک ہوتی ہے، کیا آپ تو نہیں ہوتے کہ ایک ساتھ آتا ہے لوگ،
तो आज मैं बस आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखी है और जिस एतमाद से और जिस खुशी के साथ जो उन्होंने किया ये सब आप लोगों ने देखा और जाहिर बात है कि ये एतमाद बच्चों में पैदा करना और ये सलाहियत पैदा करना ये सब इनके असातिज़ा की मेहनत होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब इनके उस्मानी साहिब मुस्तफ़ा को और इनकी कोऑर्डिनेटर को आपका बहुत शुक्रिया कि आपके ताउन के जरिए ये बच्चे जो है फल से फूलते हमें नज़र आ रहे हैं और आप ऐसे ही काम करते रहेंगे तो इदारा भी बढ़ता रहेगा, वालिदैन भी मिल रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जी 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 अब एक स्कूल की तरफ से आपको